हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज के नावल धुन का पार्ट 17। जाओ बच्चे बा अमाने खुदा, और वो चल दिया। हाँ तो तुम कह रहे थे कि नीशे आखिर क्यों गई? वो फाइल एक तरफ रखते हुए फिर करामत बाबा की तरफ मुतवज्जा हुए, फिर कुछ सोचने लगे। एक गहरी सांस ली। तुमसे इस घर की कोई बात पोशीदा नहीं करामत, ये भी बताए देते हैं, बल्कि पहले ही दिन बता देते, मगर हिम्मत नहीं पड़ रही थी हमारी। इन बातों को दोहराते हुए हौल उठते हैं ज़हनो दिल में। अब तो कुछ खौफ सा आने लगा है इन बातों से, मगर तुम्हें बताएंगे शायद दिल का बोझ कुछ हल्का हो। नीशे दरअसल जिया के कातिल मोहम्मद अनवार की बेटी है। हमें कुछ रोज कबल पता चला। गैर मुतवक्का ये जानकर हमें शदीद सदमा हुआ, क्योंकि हम उसको बहुत चाहते थे, दिल ही दिल में उसे जार के लिए पसंद कर चुके थे। इससे कबल हमें कोई लड़की इस कदर मुकम्मल नहीं लगी थी, यानी ऐसी कि हर लिहाज से हमारे मायार पर पूरी उतरे। हमारा अब भी ईमान है कि वो बहुत नेक सीरत बच्ची है। ये सब जानकर भी हमारे दिल कहता था वो जार के लिए बेहतरीन है। हमने बहुत जब्त किया था, बहुत सोच विचार की थी कि बाप के किए की इसमें क्या कसूर है। जार की भी तो सारी जिंदगी का सवाल था। अच्छी से अच्छी लड़की हम उसको देना चाहते थे। शादी और अज़दवाजी जिंदगी हमारे नज़दीक एक बेहद अहम मसला है। कल को जार के बच्चों ने उसी माँ की गोद में तरबियत लेनी थी। हमारी पूरी नस्लों का सवाल है, इसलिए हमने दिल पर भारी पत्थर रखकर दरगुजर करना चाहा, मगर वो बेचारी खुद ही सामना ना कर सकी, चल दी। दूसरा जार भी किसी सूरत उसका नाम तक सुनना गवारा नहीं करता। हम भी फिलहाल चुप हैं कि उसका इसमें कसूर नहीं। उसे अपने बाप से बहुत मोहब्बत है। चश्मा उतार कर उन्होंने रुमाल से अपनी आंखें खुश कर लीं। करामत बाबा की अजीब सी हालत थी। चेहरे का रंग, आंखों की उलझन, होंठों की लर्जिश जबरदस्त तजब बजब की निशानदही कर रहे थे। कुछ देर खामोशी से दादा जान को तकते रहे, फिर जैसे हिम्मत इकट्ठी करने लगे और फैसला कर ही लिया। साहब, आज ये बात बतानी ही पड़ेगी। वो गोया हुए। पहले तो सोचा था ये राज अपने साथ कब्र में ले जाऊंगा, मगर लगता है और ऐसा करना मुमकिन नहीं। पहले भी अगर चुप था तो जार बेटी की जवानी की खातिर, आपकी खातिर, इस घर के भले की खातिर, मगर आज कहूँगा, ज़रूर कहूँगा। उनकी भी आंखों में नमी तैर गई। दादा जान परेशान से इन्हें देख रहे थे। कहो करामत, ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या राज है? अपने जिया साहब को अनवार साहब ने नहीं, अब्दुल रशीद साहब ने ख़त्म किया था। क्या कह रहे हो करामत? दादा जान का रंग सफ़ेद पड़ गया। वो इस नई खबर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। मैं सच कह रहा हूँ सरकार, ये उन दिनों की बात है जब मैंने आपके यहाँ से जाकर अब्दुल रशीद साहब के यहाँ मुलाजमत कर ली थी। जिया साहब के वाक़ये को कई साल गुजर चुके थे। एक शाम अफजल साहब अब्दुल रशीद साहब के साथ ड्राइंग रूम में आए बैठे थे। बेगम साहिबा ने मुझे उन लोगों को ठंडा देने को कहा। मैं ट्रे में शरबत लेकर गया। ये जिया के घर नहीं होता था? अफजल साहब मुझे पहचान गए। हाँ वही है करामत, अब्दुल रशीद साहब बोले। मैं ट्रे रखकर वापस निकला। दरवाजे के करीब ही कॉरिडोर में गुलदान में लगे फूल बासी हो रहे थे। मैं निकालने लगा कि मेरे कानों में अफजल साहब की आवाज़ पड़ी। भाई, किस महारत से तुमने छुरा पकड़ाया था अनवार को? और लोग तो कुछ बोले या नहीं? खुद जिया के बेटे ने ही गवाही दे दी कि मेरे बाप को अनवार ने मारा है। और फिर अनवार कितना घबराया हुआ लग रहा था, जैसे सचमुच कत्ल उसी ने किया हो। जब से मुल्क बदर है। आहिस्ता, और फिर खामोशी छा गई। मुझ पर जैसे दूसरी बार कयामत टूटी थी। बामुश्किल खुद को संभालता चला तो देखा बेगम साहिबा ड्राइंग रूम के पास खड़ी थी। उनका चेहरा बता रहा था उन्होंने भी बात सुन ली थी। मैं बावर्ची खाने में आ गया, मगर इन्हें शायद शक हो गया था। पीछे आ गईं, वास्ते देने लगी कि करामत, अब तो बात को गुजरे भी कई साल हो चुके हैं, इस बात का कहीं जिक्र मत करो, इसका कोई अच्छा नतीजा बरामद नहीं होगा।
رضا صاحب یا زار کچھ کر بیٹھے تو دونوں گھروں کی تباہی ہوگی، ہم بھی برباد ہوں گے، وہ لوگ بھی خراب ہوں گے۔ عبدالرشید صاحب کی بیگم بہت نیک خاتون ہے۔ آپ کو معلوم ہے عبدالرشید صاحب کتنے عیاش انسان تھے۔ بیگم کے یہاں اولاد نہ ہونے کا جیسا بہانہ ہاتھ آ گیا تھا، کون سی ضلالت تھی جو وہ نہ کرتے تھے، بس پھر میں وہاں سے یہاں آ گیا۔ اپنے بچے کے قاتل کو اور نہ دیکھ سکتا تھا، چلا آیا یہاں، اور اپنے ہونٹ سی لیے کہ زار بیٹے کی جوانی تھی میرے سامنے۔ آپ بہت تڑپتے تھے سرکار، میں حقیقت حال بتا کر آپ کو زار سے ہاتھ دھوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے پتا تھا اب ضیا کے بعد زار ہی آپ کی کل کائنات تھا، میں اسے نہیں اجاڑ سکتا تھا، کسی بھی قیمت پر اسے ہرا بھرا دیکھنا چاہتا تھا سرکار۔ کرامت بابا کی آنکھوں میں آنسو رواں دواں تھے۔ بس یہی میرا قصور ہے، یہی میری غلطی ہے، انہوں نے اپنی دستار سے اپنی آنکھیں خشک کر لیں۔ آج اس لیے بتا دیا کہ عبدالرشید صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، اپنے کیے کی کاٹ چکے ہیں، اور شاید میں آج بھی نہ بتاتا، مگر آج پھر دو زندگیوں کا سوال ہے۔ آپ نے بتایا تھا زار بیٹا اور نیشے دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، پھر آپ بھی اسے بالکل اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں۔ اس کی گھر میں موجودگی سے آپ بھی بہت خوش نظر آتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ خوشیاں پھر سے لوٹ آئیں صاحب۔ زار بیٹے کو سمجھائیں، میری بات کا یقین نہ آئے تو عبدالرشید صاحب کی بیگم تو زندہ ہیں، ان سے اس بات کی تصدیق کرا لیں۔ اب تو عبدالرشید صاحب کی زندگی کو خطرے کی بات کا بھی اندیشہ نہیں، وہ سب بتا دیں گی، وہ بہت نیک عورت ہیں۔ اور دادا جان دریائے حیرت میں غوطہ زن تھے۔ کب تک لوٹو گے بیٹا؟ ہم نے پوچھا تھا۔ ضیا نے گھڑی پر نظر ڈالی، مسکرایا، بولا ٹھیک 2 گھنٹے بعد آپ کے پاس ہوں گا بابا۔ دادا جان اس دن اسے بتا رہے تھے، مگر یہ نہیں کہا کہ 2 گھنٹے گزر گئے، لیکن ان کے لخت جگر کبھی واپس نہیں لوٹے کہ ایسا کہتے ہوئے ان کا دم آنکھوں میں آتا تھا، بلکہ ہم خود اس کو کہا ہے کہ جس دن واپس آنا ہو بس آ جایا کرو، کب پہنچو گے، کتنی دیر میں پہنچتے ہو، یہ مت بتایا کرو کہ وہ 2 سیکنڈ آگے پیچھے ہوتا ہے تو ہمارا دم آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ اپنے نور نظر کو کھو دینے کے بعد انہوں نے اس کی واحد نشانی اپنے جانے دادا کو کہا تھا، یہ انہوں نے پہلی ملاقات میں ہی نیشے کو بتایا تھا۔ میں تو اس کو مار ڈالے اگر تم کہے تو۔ ایک بار کسی میٹنگ کے سلسلے میں جاتے ہوئے وہ بھی اس کے ساتھ تھی، ہوٹل میں لنچ پر اس کے منگیتر کے متعلق بولا تھا، اس کو مار ڈالنے کے بعد میں آپ کو کسی مصیبت میں پھنستے نہیں دیکھ سکتی، نیشے نے کہا تھا۔ کوئی نہیں پھنستا مصیبت میں، بڑے بڑے قتل ہوئے ہیں۔ اس کی آنکھیں تاریک سے نظر آنے لگی تھی۔ ہاں وہ دراصل کل شام دادا جان رک گئے تھے، جیسے بتاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے، جھجک رہے تھے۔ عبدالرشید ختم ہو گیا، انہوں نے تب بھی قتل کے بجائے ختم کہا تھا، جیسے قتل کہتے ہوئے خوفزدہ تھے کہ زار کو وہ واقعہ نہ یاد آ جائے۔ کیا؟ کس نے قتل کر دیا؟ اس کے استفسار میں انہیں بتانا پڑا تھا، مگر وہ سامنے دیکھ رہے تھے جیسے زار کا سامنا نہ کر پا رہے تھے۔ اچانک بہت اداس، بہت دکھی لگنے لگے تھے۔ قتل؟ زار بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا تھا، پرکشش چہرہ تاریک سا نظر آنے لگا تھا، دل نشی آنکھیں درد و کرب میں ڈوب گئی تھیں، دونوں مٹھیاں اضطراری حالت میں بچھ گئی تھیں۔ تب وہ یہی سمجھی تھی کہ اپنے والد کے بزنس پارٹنر کے ختم ہونے کا ہی رد عمل ہے۔ کام بیٹا، دادا جان نے اس کی پیٹھ سہلائی تھی، پھر دونوں چپ چاپ بیٹھے رہے تھے۔ زار بار بار ہاتھ مل رہا تھا، بے قرار لگ رہا تھا، بے کل ہو رہا تھا۔ ٹیک اٹ ایزی، دادا جان نے پھر کہا تھا۔ آفرین ہے تم پر، کس مکاری سے اپنی جگری دوست کو مارا ہے، دادا جان بتا رہے تھے۔ زار کہتا تھا رشید انکل بابا جان کے دوست سے کہہ رہے تھے۔ نیشے نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ دوستی پر یقین رکھتا ہے تم؟ جگری دوستی پر؟ گاؤں میں زار نے اسے یہی تو کہا تھا۔ اوہ ایک منٹ، گاؤں میں اسلحے کے کمرے کو لگا مضبوط تالا دیکھ کر وہ بولا تھا، میں کرامت بابا سے چابی لے آئے۔ اب کرامت بابا پھر بہانہ نہ بنا دے، پتہ نہیں کیوں دادا جان اور کرامت بابا کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔
ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے باپ کی وہ مخصوص رائفل اس کی نظروں سے دور رہے۔ دادا جان کی بات اس کے کانوں میں گونجی۔ مگر کس کام کا؟ زار نے اپنے باپ کی رائفل کو واپس بکس میں اچھالتے ہوئے کہا تھا۔ اسے دیکھ کر اسی رائفل سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ نہ لے سکنے کا احساس اسے گھیر لیتا ہے۔ مایوسی اس وقت شدت اختیار کر لیتی ہے، اداسی حد سے تجاوز کر جاتی ہے۔ وہ بے کل سی چھت کو گھور رہی تھی۔ کیا تمہارا شاعر نے چاقو سے کسی کو مرتے دیکھا ہے؟ کبھی اس نے لکھا کہ 7-8 سال کے بچے پر کیا گزرا ہوگا جب اس کا آنکھوں کے سامنے اس کا باپ کو چھرا مارا ہوگا؟ دوستی پر یقین رکھتا ہے تم؟ جگری دوستی پر 7-8 سال کے بچے پر کیا گزرا ہوگا جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کو چھرا مار دیا گیا ہوگا؟ دوستی پر یقین رکھتا ہے؟ جگری دوستی پر تم 7-8 سالہ زار، باپ کو چھرا، جگری دوست۔ پاپا یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ اسے زندگی میں پہلی بار اپنے پاپا سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ اتنا مکروہ حرکت کی تھی انہوں نے، اتنا بھیانک ظلم ڈھایا تھا۔ ایک باپ کی کمر توڑ دی تھی اور ایک بیٹے کو جیتے ہی اس کی خوشیوں سے محروم کر دیا تھا، اور خود اپنی بیٹی کو اس کی سانسوں سے الگ کر رہے تھے۔ زار تکیوں میں منہ دے کر وہ بلک بلک کر رو دی کہ کل وہ واپس افریقہ جا رہی تھی، اور باوجود کوششوں کے وہ اسے ایک پل بھی ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ کل زار نے اسے چانٹے مارے تھے، اس کا چہرہ گاڑی کی کھڑکی سے ٹکرایا تھا، خون کی لکیر بہہ نکلی تھی، مگر یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جو نقصان اس کے پاپا نے زار کو پہنچایا تھا، جو تلخیاں، تشنگیاں، ویرانیاں اس کی زندگی میں بھر دی تھی، اس کے سامنے 2 چانٹے، خون کی بہتی ایک لکیر کی کیا وقت تھی ان کی۔ اسی لیے تو وہ چپ چاپ سے آئی تھی۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی، کروٹ لے کر سیدھا ہونا چاہی، مگر اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، انگ انگ بخار میں پھنک رہا تھا۔ یہ کل جو کافی دیر تک بارش میں بھیگتی رہی تھی، اداس بھی تھی، دکھی بھی، آنکھوں تک میں اداسیاں بسیرا کیے تھیں، سانسوں تک میں دکھ اتر آئے تھے، وہ یوں ہی پڑی رہی، پھر شاید غنودگی نے آ لیا تھا۔ نیشے، مانوس سی آواز تھی، مانوس سے انداز میں ہی کوئی اس کے بالوں میں انگلیاں دیے سہلا رہا تھا۔ کوشش کر کے وہ سیدھی ہوئی۔ زار تھا، اس کے قریب مسیری کی پٹی پر بیٹھا تھا، آنکھ بگولا نہیں تھا، آنکھوں میں چنگاریاں نہیں تھی، انداز میں شولوں کی لپک نہیں تھی، پیشمان سا تھا، آنکھوں میں اپنائیت تھی، انداز میں نرمی اور ملائمت تھی، اور جو اسے مہربان پایا تو نیشے کی چیخیں نکل گئیں، اور ضبط کا یارانہ نہ رہا، اور برداشت نہ کر پائی تھی اور سہ نہ پائی تھی۔ پلیز نیشے، وہ اسے چپ کرانے لگا، مجھ کو معاف کر دو پلیز، مگر وہ روئی چلی گئی۔ زار نے دیکھا اس کے نازک چہرے پر اس کی انگلیوں کے نشان نیلے پڑ گئے تھے، ہونٹوں کے پاس کے زخم پر خون منجمد ہو گیا تھا، وہ کٹ کر رہ گیا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ وہ اپنے آپ کو ظالم گرداننے لگا، سفاک و وحشی۔ بس کرو نیشے پلیز۔ پچھتاوا اسے کچوکے لگا رہا تھا، مگر آج تو جیسے سارے بند ٹوٹ گئے تھے۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، وہ پریشان سا، پیشمان سا، متاسف سا اسے دیکھے جا رہا تھا، اس قدر شدت سے رو رہی تھی کہ وہ تو اسے کچھ بن ہی نہ پڑ رہا تھا۔ نیشے دیکھو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز معاف کر دو۔ اس نے سچ مچ دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ آپ چلے جائیں پلیز، وہ روتے روتے بولی۔ میں تم کو لینے آیا ہوں، وہ نادم سا بولا۔ خدا کے لیے آپ مجھے چھوڑ دیں۔ نیشے کو اس کی یہ بات بہت انہونی سی لگی، بیکار سی، بے معنی سی بھی۔ میں تم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نہیں سننا چاہتی یہ سب، کہ یہ سب باتیں وہ ذہن سے نکال چکی تھی۔ میں تم کو ایک سیکنڈ نہیں بھولا، ہر مومنٹ تم یاد آیا ہے۔ تم سے ملنے کا کوشش نہیں کیا، وہ میرے بس میں نہیں تھا۔ اس نے انگلیوں سے اس کے آنسو پوچھے۔ اب بھی مت ملتے، کیا ضرورت تھی؟ اب کوئی ایسا بات ہی نہیں ہے کہ تم کو نہ ملے۔ اور پھر باوجود اس کے رونے کے، باوجود اس کے منع کرنے کے، باوجود اس کے احتجاج کے، اس نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ اور اب ہمارا آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تمہارا پاپا اور میرا بابا جان بہت کلوز فرینڈز تھے، اور تم میری زندگی ہو۔
نیشے تو پہلے ہکا بکا سب سنتی رہی، پھر جانے کیا ہوا اسے ایک بار پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ نے مجھے مارا ہے۔ وہ اور بھی زور زور سے رونے لگی۔ بہت مارا ہے۔ وہ اسے بالکل بچی سی لگی، معصوم سی، چھوٹی سی۔ پھر نہیں ماروں گا۔ ڈانٹتے رہتے ہیں، کل بھی بہت ڈانٹا تھا، غصے کرتے ہیں، زور زور سے بولتے ہیں۔ وہ روتے روتے ہوئے بولی۔ زار کو ہنسی آ گئی۔ کیا نقشہ کھینچا تھا اس کا! پھر کبھی نہیں ڈانٹے گا، غصہ نہیں کرے گا، زور زور سے بھی نہیں بولے گا۔ اس نے اس کے آنسو اپنے رومال میں جذب کر لیے۔ ہر دفعہ یہی کہتے ہیں، پھر غصے ہوتے ہیں۔ وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی، یہ آخری بار ہے، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر اپنے دیے ہوئے نیلوں پر زخم پر جمی تھیں۔ معاف کر دو پلیز، وہ متعصب سا بولا۔ یہاں تھپڑ مارا ہے مجھے آپ نے۔ اس کی نظریں اپنے چہرے پر لگی دیکھ کر اس نے اپنے گال کو ہاتھ لگا لیا۔ یہاں سے خون نکلا تھا۔ وہ ہونٹ کے پاس کے زخم کو محسوس کرتے ہوئے بولی۔ زار نے باری باری دونوں جگہوں پر پیار کیا۔ اب تو معاف کر دو نا، اس کے لہجے میں التجا تھی۔ کیا فائدہ، میں تو جا رہی ہوں، وہ بڑے آرام سے بولی۔ کہاں؟ وہ زور سے چونکا۔ واپس، نیشے ہچکی لیتے ہوئے بولی۔ نہیں، تم واپس نہیں جائے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ٹکٹ خرید لیا ہے، کل جا رہی ہوں۔ فیصلہ بدلا جا سکتا ہے، ٹکٹ کینسل ہو سکتا ہے۔ نہیں، اب میں نہیں رکوں گی۔ میرا خاطر بھی نہیں؟ سر نفی میں ہلاتے ہوئے اس نے اپنے نم گال پونچھے۔ میرے لیے نہ صحیح، دادا جان کا خاطر صحیح۔ میں خفا ہوں، سب سے خفا ہوں۔ آنسو پھر ابل پڑے۔ دادا جان سے بھی؟ پتہ نہیں، لیکن میں خفا ہوں بس۔ آنسو لڑیوں میں بہہ نکلے تھے۔ یہاں میرا کوئی نہیں۔ میں نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، یہاں بہت تکلیفیں دیکھی ہیں۔ میں واپس جاؤں گی۔ وہ جگہ، وہ ماحول بہت اچھے ہیں۔ وہاں میں نے بہت خوبصورت دن دیکھے ہیں، سکھ کے، خوشی کے۔ وہاں میری ممی تھی، میری ممی اور پاپا کا گھر تھا، اور آنکھوں پر بازو رکھ کر وہ بے اختیار رو دی۔ ماں باپ بہت اچھے ہوتے ہیں، ہر دکھ سکھ بانٹنے والے، ہمدرد، غمگسار۔ زار سمجھ رہا تھا اس کے محسوسات۔ واقعی اس نے اس ملک میں آ کر ایک پل بھی سکھ کا نہیں دیکھا تھا۔ پے در پہ حادثات و صدمات سے گزر رہی تھی۔ گرچہ ماں باپ حیات نہ تھے، پھر بھی اس گھر سے، اس ماحول سے اسے اس قدر رانسیت تھی کہ جیسے اب بھی وہ وہاں موجود تھے، اس کے منتظر تھے۔ زار کو اس پر ترس سا آنے لگا۔ اس کا دل چاہا اسے کہے، دادا جان کو اپنے ماں باپ جیسا سمجھو، ہم لوگ تمہیں بہت قدر، بہت عزت، بہت پیار دیں گے، لوٹ چلو میرے ساتھ۔ مگر پتہ نہیں کیوں وہ نہ کہہ سکا کہ اس گھر سے اسے کوئی خاص خوشگوار لمحے میسر نہ آ سکے تھے۔ اس گھر کے مکین نے اسے اس ملک میں قدم رکھتے ہی دکھ دیے تھے، رونا ہی رونا دیا تھا۔ وہ حقِ بجانب تو تھی۔ یہ سب کہتے ہوئے اسے واقعی اپنا گھر، وہ ماحول تو یاد آتا ہوگا، لیکن وہ اداسی سے مسکرایا۔ وہ بھی تو اس کے بغیر ادھورا ادھورا سا تھا۔ پچھلے کئی دن بہت کوشش کی تھی اسے بھول جانے کی، اس کے لیے دل میں نفرت پیدا کرنے کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی کی ہونے کی وجہ سے اس کا نام تک سننا نہ چاہتا تھا۔ اس کا پیار اپنی جگہ تھا، خودداری اور غیرت اپنی جگہ، دونوں کو وہ یکجا نہ کر سکتا تھا۔ تب اس نے واقعی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی راہ الگ اور نیشے کی راہ الگ تھی، مگر اب حالات رخ بدل چکے تھے۔ وہ پھر اپنی محبت کا حق مانگنے آیا تھا۔ چلو نیشے، بہت ہو گیا، اب گھر چلیں۔ اس نے اس کے بال سنوارتے ہوئے آنسو پوچھے۔ وہ کوشش کر کے اٹھ بیٹھی۔ میں نہیں جا سکتی، پلیز زار، ایسا نہ کہو نیشے، چلو پلیز۔ اس نے اس کی کلائی تھام لی، اور پھر وہ چونکا۔ وہ تو بخار میں پھک رہی تھی۔ تم کو تو ٹیمپریچر ہے۔ ہاں، کل بارش میں بھیگ گئی تھی، آپ نے مارا بھی تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اوہ، ایک بار پھر پیشمانی لوٹ آئی۔ کوئی دوائی لیا ہے؟ نہیں۔ کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ وہ پریشان سا کہہ رہا تھا۔ میں یہ نیل ڈاکٹر کو دکھاتی؟ اوہ، وہ جلدی سے اٹھا۔ میں تم کے لیے دوائی لے کر آتا ہوں۔
ڈاکٹر کا اس نے بھی نہیں کہا کہ وہ نیل اسے وہ کیسے دکھاتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بیمہ دوائیوں کی وہ نیشے کے پاس ہوٹل کے کمرے میں تھا۔ چائے بھی آ گئی تھی، سینڈوچز بھی تھے۔ زار نے اس کے سر کو اپنے بازو کا سہارا دیا، اس کے تکیے مسیری کی پشت سے ٹکائے، اسے اوپر کھینچتے ہوئے تکیوں سے اس کی پشت ٹکائی، پاس بیٹھا، گولیاں تھمائی اور چائے کی پیالی اس کے ہونٹوں سے لگا لی۔ میں پی لوں گی، آپ اپنی چائے پئیں پلیز، نیشے نے ممنونیت سے کہا۔ وہاں سے اٹھ کر وہ اس کے مقابل کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہیں درمیان میں میز پر چائے لگی تھی، پیالی میں ڈال کر وہ گھونٹ گھونٹ کر پینے لگا۔ نیشے، تم ابھی چل رہی ہو میرا ساتھ میرا گھر، وہ پھر بولا۔ زار پلیز، میں اب ارادہ نہیں بدل سکتی۔ خفا ہو ہم لوگوں سے؟ نہیں۔ پھر؟ بس میرا دل چاہتا ہے جانے کو، سب یاد آ رہا ہے مجھے۔ زار خاموش ہو گیا، وہ ہوم سک محسوس کر رہی تھی، کسی بھی قیمت پر جانا چاہتی تھی۔ ہم یاد نہیں آئیں گے دادا جان، میں، وہ اداس سا مسکرایا۔ دیکھتے دیکھتے نیشے کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ دادا جان بہت یاد آئیں گے۔ اور میں؟ وہ صرف مسکرا دی، اداسی سی، دکھی سی۔ یاد ہے ایک بار تم نے کہا تھا میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی؟ اس نے اس دن کے گاؤں کے قیام کی آپس میں کسی تکرار پر اس کی کہی بات دہرائی، اور آپ نے کہا تھا میں مر جاؤں گا۔ وہ افسردگی سے مسکرایا، اداسی سے۔ وہ دیر تک اس کے پاس رہا، اس کے چہرے کی نیلوں پر مرہم لگاتا رہا، اس کا ٹیمپریچر نوٹ کرتا رہا، اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، مگر وہ مصر تھی کہ اتنے سارے حادثے اور دکھ سہنے کے بعد اب اسے اپنا گھر شدت سے یاد آ رہا تھا۔ یہاں اسے وحشت ہو رہی تھی، گھٹن ہو رہی تھی، اداسی ہو رہی تھی۔ اپنا ماحول، اپنا آس پاس، اپنا گھر، جہاں کبھی اس نے پاپا ہوتے تھے، پھر ممی ہوتی تھی، وہ ہوتی تھی۔ یادوں نے مل کر اچانک ہلہ بول دیا تھا، وہ نہیں رک سکتی تھی۔ کل کتنے بجے فلائٹ ہے؟ مجبوراً اسے لوٹنا پڑ رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور نیشے کو مزید سمجھانا بیکار جا رہا تھا۔ صبح 7 بجے۔ زار نے گہری سانس لی، اس کی طرف دیکھا۔ اوکے، کل تم کو ایئرپورٹ چھوڑنے آئے گا پھر، اور وہ چل دیا۔ اگلے دن مقررہ وقت پر اس نے نیشے کو ایئرپورٹ پر خدا حافظ کہا اور بوجھل سے قدم اٹھاتا اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ خط لکھے گا مجھ کو؟ ابھی اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ اس پار خلاؤں میں دیکھ رہی تھی، جیسے ڈر ہو نظریں ملے تو کمزور نہ پڑ جائے۔ میں لکھوں؟ ایک بار پھر اس نے انکار میں سر ہلایا۔ اس نے گہری اداس سانس لی۔ فون کرو گے؟ نہیں۔ اس نے اب بھی سر نفی میں ہلایا۔ اچھا، میں کروں گا۔ نہیں، جیسے تڑپ کر بولی۔ پہلی بار اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں نم تھیں، چہرہ اداس، آواز رندی ہوئی۔ اس نے گہری سانس لی اور گاڑی چلا دی۔ دن آہستہ آہستہ گزرنے لگے، ہفتے مہینوں میں ڈھلنے لگے۔ وہ اپنا مکان خالی کروا کر اس میں رہنے لگی تھی۔ بڑا روئی تھی ممی کو یاد کر کے جب پہلی بار گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ بہت تنہا لگ رہا تھا، اپنا آپ، بہت اکیلا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے سمجھوتا کر لیا تھا، صبر آ گیا تھا۔ ویسے ایک بات تھی، اسے ماننا پڑ رہا تھا، اپنے گھر آ کر اسے بہت سکون کا احساس ہوا تھا، بہت طمانینت کا، بہت اطمینان کا۔ جو کچھ بھی تھا اس کا اور صرف اس کا تھا۔ وہ کسی کی مرہون منت نہیں تھی، کسی کی احسان مند نہیں تھی، کسی کی پابند نہیں تھی۔ اسے ہر پل کچھ جان لینے کا تروت نہیں تھا، ہر لمحہ پہچانے جانے کا دھڑکا نہیں تھا، ہر آن پہچانے جانے پر کسی شدید رد عمل کا خوف نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اسے اپنے ممی پاپا کے یہاں مستقل سکونیت اختیار کرنے کا جواز بھی مل گیا تھا۔ سب سے بڑھ کر بعد میں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ محض اس کے پاپا پر الزام تھا۔ بہت اونچے پیڈسٹل پر بٹھائے اپنے پاپا کو تو وہ اب پوجنے لگی تھی، اور یہ گھر، یہاں کی ہر چیز اس کے پاپا ہی کی تو تھی۔
وہ بہت مطمئن تھی اپنے چھوٹے سے پریوں کے دیس جیسے سجے خوبصورت گھر میں۔ اس نے ایک بہت اچھی جگہ جاب بھی کر لی تھی، صبح سے شام 4 بجے تک مصروف رہتی، واپس آ کر اپنے لیے کافی بناتی اور اپنے خوبصورت آرام دہ بیڈ روم کی چوڑی کھڑکی کے ساتھ رکھے نرم و گداز صوفے پر بیٹھ کر سامنے گہری سبز ہریالیوں کو تکتی، گھونٹ گھونٹ کر کے پیتی۔ پھر ہریالیوں سے بھٹک کر اس کی نظریں کافی سے اٹھتے بھاپ کے مرغولوں کے اس پار گھورنے لگتیں اور وہیں اسے زار ملتا۔ اس کی دلنشیں باتیں، اس کا دھیما لہجہ، اٹکتے سنبھلتے بامشکل ادا کرتے اردو کے جملے، مبسم مسکراہٹیں، مدھر ہنسی، اور سب سے بڑھ کر اس کے گرے بلو آنکھوں کا، اس کے چہرے کا مخصوص انداز میں طواف، اور ساتھ ہی ہاتھ سے اس کے بال ماتھے پر سے ہٹا کر سنوارتے رہنے کا انداز۔ تب اس کی سانسوں میں دکھ درد آتے، آنکھوں میں اداسیاں بس جاتی۔ کبھی سوچتی وہ اسے منانے آیا تھا تو چلی کیوں نہیں گئی اس کے ساتھ، مگر اگلے ہی لمحے سوچتی وہ اس کے لیے نہیں تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کا مقدر نہیں تھے۔ اتنی ساری الجھنوں کے بعد وہ کیا اس گھر میں رہتی؟ پھر نم آنکھیں لیے وہ تلخی سے مسکرا دیتی۔ اس کی یادیں اس کے لیے کافی تھیں۔ اگر تم مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا تو میں تو ضرور مر جائے گا اگر تم نے ایسا کیا تو، زار نے ایک بار کہا تھا۔ زار، کہیں آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گی زار، ایسا ہوا تو۔ اس نے بھی تو کہا تھا ایسے ہی ہوتا ہوگا، دو محبت کرنے والے ایسے ہی کہتے ہوں گے، مگر ضروری تو نہیں کہ ان کا ملاپ بھی ہو۔ دل تو بہت کچھ چاہتا ہوگا، مگر دماغ سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ زار کے لیے شاید وہی لڑکیاں ٹھیک تھیں، شازیہ ہی ٹھیک تھی، ہم پلہ ہم برابری کی، کہ نہ وہ اس پر کسی بدلے کا الزام دھر سکتا تھا، نہ اس کے باپ کو قاتل ہونے کا دوش دے سکتا تھا۔ وہی اس کا صحیح جوڑ تھیں، ٹھیک ہی کیا تھا اس نے اس کے ساتھ واپس نہ جا کر۔ دو موتی لڑک کر آنکھوں سے گالوں پر آئے تو وہ چونکی۔ کافی سے بھاپ کے اٹھتے مرغولے غائب ہو چکے تھے، کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی، باہر زور کی بارش ہونے لگی تھی اور وقت سے پہلے اندھیرا گھر آیا تھا۔ افسردہ سی سانس لے کر وہ اٹھی، کچن میں گئی اور ایک گرم کپ کافی کا بنانے لگی۔ کھڑکی میں سے دیکھا، سیاہ گھٹائیں اب بھی بوجھل تھیں، بجلی اب بھی تڑپ رہی تھی، آسمان اب بھی گرج رہا تھا، ہوا کے تیز جھکڑ اب بھی چل رہے تھے، جل تھل بارش اب بھی ہو رہی تھی۔ مان زور کی گھنٹی ہوئی اور وہ اچھل کر رہ گئی۔ کون ہو سکتا تھا اس طوفانی شام میں؟ آنکھ بند کر کے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھی، کھولا۔ اتنے زور سے وہ گھنٹی کی آواز پر بھی نہیں چونکی تھی جتنی اس وقت حیران ہوئی تھی۔ زار تھا، بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ وہ اسے اندر لے آئی اپنے کمرے میں۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کافی لے کر آتی ہوں۔ اسے اس نے وہیں کھڑکی کے پاس اپنی مخصوص جگہ پر بٹھایا۔ کہ وہ کہاں سے آ رہا تھا، کس سلسلے میں آیا تھا، کیسے اسے گھر تک پہنچا، یہ تو بعد میں بھی ہو سکتا تھا۔ اس وقت وہ بھیگا ہوا تھا اور شاید تھکا ہوا بھی۔ ہاں پلیز، وہی مخصوص لب و لہجہ، وہی اپنائیت بھری آنکھیں، وہی محبت بھرا انداز۔ وہ کچن میں چلی آئی، اتنی حیران تھی کہ کچھ سوچنے سمجھنے کی قوت ہی نہ رہی تھی جیسے۔ کافی کے ساتھ وہ چاکلیٹ اور بسکٹ بھی لے آئی۔ ٹرے اس کے آگے میز پر رکھتے ہوئے وہ نیچے سیٹی پر اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ لیجیے، اس نے کافی کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ تھینک یو۔ وہ چاکلیٹ کا کاغذ اتارنے لگا۔ دادا جان کیسے تھے؟ اپنا کپ اٹھاتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی۔ فرسٹ کلاس، تم کو بہت یاد کرتا تھا۔ عرصے بعد وہی لب و لہجہ، پختون زدہ اردو، کان ترس گئے تھے جیسے سننے کو۔ تم کیسا رہا؟ چاکلیٹ کھاتے ہوئے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک، وہ مسکرا دیا۔ ٹھیک تو وہ تھی، مگر اداسی جیسے اپنی چھاپ لگا گئی تھی اس کے خوبصورت چہرے پر۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آف کورس پاکستان سے۔ یہاں کوئی کام تھا؟
ہاں، اس نے کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ کملا سی گئی، جانے کیا سننا چاہتی تھی وہ۔ میرا گھر کیسے ملا؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ میرا اسی دوست نے بتایا جس نے پچھلے سال وہاں مجھ کو تمہارا پاکستان آنے کے بارے میں بتایا تھا۔ اوہ، کیا وہ یہیں رہتا ہے؟ ہاں، وہ مسکرایا۔ تمہارا بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ کسی کی پرائیویٹ لائف میں اس طرح جھانکنا کوئی خاص اچھی بات نہیں۔ پرائیویٹ لائف؟ تمہارا؟ ہاں، وہ مزید مسکرایا۔ ویسے میرا لائف کا پرائیویسی جلد ختم ہونے والا ہے، میرا شادی ہو رہا ہے۔ جانے کیوں نیشے کو اپنا سفید پڑتا رنگ خود بھی محسوس ہوا، چپ سی رہ گئی، کچھ بول نہ سکی۔ گاؤں میں زور و شور سے تیاریاں ہو رہا ہے، دادا جان کہتا ہے یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا ارمان ہے۔ وہ اب بھی چپ تھی۔ کافی ختم کر کے اس نے کپ میز پر رکھ دیا، پھر اٹھی کہ رات ہونے والی تھی اور اس کے لیے کھانے کا بھی کچھ بندوبست کرنا تھا۔ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دنوں بعد اس کے ہاتھ کا لمس اسے بے کل سا کر گیا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ سنبھلی، ہاتھ چھڑا لیا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنے من کو سمجھا پائی تھی، پھر سے بہکنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ کے لیے کھانا بنانے۔ رخ دوسری طرف کرتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی، اور ایک بار پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر اس نے آہستہ سے اپنے پاس صوفے کے بازو پر بٹھا لیا۔ نیشے، بیکار میں بات کو لمبا مت کرو۔ اسی مخصوص انداز میں اس کی نظریں اس کے چہرے پر منڈلانے لگیں۔ کیوں اپنے آپ کو بھی سزا دے رہا ہے؟ مجھ کو بھی پریشان کیا ہوا ہے۔ میں چاہتا تو تم کو وہاں ہوٹل سے ہی گھر لے جاتا، تم کا ایک بار بھی نہ سنتا، زبردستی لے کر جاتا، مگر تم نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے جانے کو، سب یاد آ رہا ہے مجھے، تو مجھ کو لگا تم ہوم سک فیل کر رہا ہے۔ تمہارا باتوں سے لگتا تھا تم نے ان تمام واقعات کا بہت گہرا اثر لیا ہے، پریشان ہے، کنفیوژن میں مبتلا ہے، یکسوئی چاہتا ہے۔ سو میں نے سوچا ٹھیک ہے، تم گھر ہو آؤ، کچھ دن رہ لو، ماحول بدل جائے گا، پریشانی، کنفیوژن کم ہوگا، اور پھر یہاں تم کا سب کچھ تھا، گھر، اس کے اندر تمہارا ماں باپ کا یاد، بہت اٹیچمنٹ ہوتا ہے انسان کو، یقیناً تم کو فرق پڑتا۔ سو میں ظالم نہ بن سکا، خود غرضی ہوتا میرا اگر میں تم کو اور روکتا۔ میں یہی سوچ کر میں چپ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے تم کو کوئی خط نہیں لکھا، نہ ہی فون کیا کہ تم کو مکمل پیس میسر ہو جائے، مکمل آرام ملے تو تم کو، اس لیے میں نے کوئی تعلق نہیں رکھا، ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہارا پرابلم جان گیا تھا، تم بہت حساس تھی، وہ تمام چیزیں برداشت نہیں کر پایا تھا، بکھر گیا تھا۔ وہاں اور رہتا تو اور مسئلہ بن جاتا۔ اس کا واحد علاج تمہارا ذہنی سکون تھا، ماحول کا تبدیلی تھا، اس ماحول سے نکل آنا ہی تمہارا حق میں بہتر تھا۔ اس لیے میں نے سوچا تم یہاں آ جائے تو اچھا ہے، کچھ عرصہ یہاں رہو گے تو وہ شور بھرا باتیں بھول جائے گی، ورنہ تم مجھ کو اس طرح چھوڑ کر چلا آتا تو میں اس طرح سکون سے ہوتا، کچھ نہ ہوتا مجھ کو۔ وہ بہت اپنائیت سے کہہ رہا تھا، گرے بلو کرسٹلز میں امید آس کے لو لیے۔ میں یہاں خوش ہوں، سکون سے ہوں، بھول چکی ہوں سب پیچھے۔ پھر بھی اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ زار نے اس کے چہرے پر گھر آئے بال ہٹائے، اس کی نم آنکھوں میں جھانکا۔ کیوں اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے؟ تم یہاں خوش ہے اس لیے کہ یہاں سے وابستہ تمہارے ماں باپ کا یاد ہے، سکون سے ہے، شاید مکمل یکسوئی ہے تم کو یہاں، مگر بھول چکا ہے پیچھے سب، یہ غلط ہے۔ غلط نہیں ہے۔ دو آنسو لڑک کر اس کے گالوں پر آ رہے تھے۔ زار نے انگلیوں سے اس کے آنسو اٹھا لیے، چند لمحے غور سے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ ہاں، جھوٹ نہیں ہے۔ وہ اب بھی اپنی ضد پر اڑی تھی۔ تمہارے چہرے پر اداسی کا چھاپ کہتا ہے تم جھوٹ کہہ رہا ہے، تمہاری آنکھوں میں دکھ کہتا ہے تم جھوٹ کہتا ہے۔ نہیں ہے جھوٹ۔ وہ جھنجھلا اٹھی، آواز رون گئی اور آنسوؤں کی لڑیاں گالوں پہ بہہ نکلی۔ چند ثانیے یوں ہی وہ اسے دیکھتا رہا۔ کتنی ضدی تھی،
اپنی بات پر اڑی بیٹھی تھی، پھر آہستہ سے اسے اپنے پہلو سے لگا لیا۔ قسم اٹھاؤ جھوٹ نہیں ہے، میرا قسم اٹھاؤ۔ اور نیشے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، بلک بلک کر۔ وہ روتی رہی اور زار اسے پہلو سے لگائے رہا۔ کافی دیر بعد اس نے سر اٹھایا، دل کی بھڑاس شاید نکال چکی تھی، آنسو پوچھے، پھر وقفے وقفے سے اب بھی ہچکیاں لے رہی تھی۔ وہ اسے چھوٹی سی لگی، جو اس سے خفا تھی، اب تک روٹھی ہوئی تھی، اب بھی اس کا غصہ، اس کی غرض، اس کے تھپڑ اب تک نہیں بھول پائی تھی۔ پچھلا ہر حادثہ، ہر واقعہ، سب ملا کر ایک کنفیوژن، وائلنس، بے امنی سمجھ کر سامنا کر سکتے ہوئے یہاں آ فرار ہوئی تھی، سکون ڈھونڈنے، امن کی تلاش، شانتی کی جستجو میں۔ حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھو نیشے، تم بہت نازک ہو، شیشے کا بنا ہوا، مگر وہاں جو کچھ ہوا یا جو کچھ تم نے دیکھا سنا، دنیا اسی کا نام ہے، اسی میں جینا سیکھو۔ گھبرا کر فرار ڈھونڈنا عقل مندی نہیں، فیس کرنا سیکھو۔ مجھ کو دیکھو، میں نے بھی تو سب برداشت کیا ہے، اور پھر تم اکیلے تو نہیں، میں تمہارا ساتھ ہوں۔ اپنا ہر دکھ مجھ کو دے دو، ہر غم، ہر فکر تک میری جھولی میں ڈال دو، تم خوش رہو بس، بے فکر، مطمئن۔ نیشے نے نظریں اٹھا کر دیکھا، اس کے گرے بلو آنکھوں میں سرخ دورے نمایاں ہو گئے تھے، پرکشش نکوش اداس سے تھے، دھیمی آواز گہری گمبھیرتا لیے تھی۔ ہاں نیشے، میں ہوں نا تمہارا، تم کو الجھن کھولنے کا کیوں فکر ہے، کسی کنفیوژن کا کیوں سوچ ہے، بے امنی کا کیوں ڈر ہے، میں جو ہوں تمہارا ساتھ، اپنا ہر غم، ہر پریشانی مجھ کو دے دو، مجھ کو تو ویسے بھی عادت ہے۔ بس کریں۔ نیشے بے کل ہو گئی۔ کیا اس کی اداسی سے بھی زیادہ کوئی اور اداسی تھی اس کے لیے؟ کیا اس کے دکھوں سے بھی زیادہ کوئی اور دکھ تھا اس کے لیے؟ وہ اس کی کڑپناک آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، پھر دھیرے سے اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا۔ بہت یاد آتے تھے آپ مجھے، لمحہ لمحہ یاد کیا ہے آپ کو میں نے ہر سانس کے ساتھ۔ زار نے اسے بازوؤں میں بھر لیا، دیر تک سینے سے لگائے رہا، جیسے پیاسے کو صحرا میں پانی کی بوند مل گئی ہو، جیسے مرتے کو زندگی مل گئی ہو۔ میں تم کو لینے آیا ہوں، میرا اور کوئی کام نہیں ہے یہاں، صرف تمہارا ٹکٹ کا بندوبست کرنا ہے، پھر دونوں واپس جائیں گے، چند ہی دنوں میں ہمارا شادی ہوگا، دادا جان نے سب تیاری کر لیا ہے، وہ دھیرے دھیرے کہتا رہا۔ ایک بار پھر نیشے کو خیال آیا، رات ہو چکی تھی اور اس نے ابھی تک اس کے لیے کچھ نہیں پکایا تھا۔ کھانا کھائیں گے نا؟ وہ سر اٹھاتے ہوئے اپنائیت سے بولی۔ ہاں ضرور کھاؤں گا، مگر تم زیادہ وقت نہیں لیتی، بس سینڈوچ بنا لو، دونوں کھا لے گا۔ وہ مسکرا دی، اٹھ کر کچن میں آ گئی، جلدی جلدی چکن فرائی کرنے لگی۔ زار بھی وہیں آ گیا، وہیں لگی میز کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم تو بھول چکا ہے پیچھے سب، ہاں؟ وہ میز پر سے کانٹا اٹھا کر اس کی کوہنی میں چبوتے ہوئے کہنے لگا۔ دیکھیں آپ مجھے زخمی کر رہے ہیں، اور تم جو میرا دل توڑ کر یہاں آ گیا تھا وہ کوئی بات نہیں، اور آپ نے مجھے تھپڑ مارے تھے وہ ٹھیک تھا۔ شکوہ اس کی زبان پر آ ہی گیا۔ لڑائی کرتا ہے، اور نادم سا بھی لگ رہا تھا۔ لڑائی جھگڑے آپ کے لیے مخصوص ہیں، اور ٹرے میں برتن لگانے لگی۔ دیکھو میڈم، ہم ایک غریب مسکین آدمی ہے، لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، بندوق پستول کچھ نہیں جانتا، تم خواہ مخواہ الزام دے رہا ہے۔ میز پر کوہنی کے سہارے چہرہ ٹکائے وہ کہہ رہا تھا۔ نیشے نے ایک کشمگی نظر اس پر ڈالی۔ اور ہم کو ایسا مت دیکھو، شریف آدمی ہے ہم، کبھی لڑکی دیکھا نہیں، گھبرا جاتا ہے۔ نیشے نے میز پر ٹکی اس کی کوہنی پر ہاتھ مارا۔ بڑا دھمس ہے بھائی، جان بوجھ کر وہ میز پر جا گرا۔ چلیں کمرے میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ اکیلا نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ ڈر لگتا ہے۔ اس کی مسکین شکل دیکھ کر وہ دنوں بعد کھلکھلا کر ہنس دی۔ میں آ رہی ہوں نا۔ نا بابا، اس طوفان میں اکیلا نہیں جائے گا۔ نیشے نے زور کی سانس لی، پھر سالن ڈش میں ڈالنے لگی، بریڈ نیپکن میں لپیٹ کر پلیٹ میں رکھی، فریج سے پڈنگ نکالی، سب چیزیں ٹرے میں رکھی، پھر دونوں ہی اس کے کمرے میں آ گئے، وہیں کھڑکی کے پاس لگے صوفے اور میز پر۔
بجلی اب بھی چمک رہی تھی، بادل اب بھی گرج رہے تھے، ہوا اب بھی چل رہی تھی، بارش اب بھی ہو رہی تھی۔ دونوں کھانا کھانے لگے۔ شوق بھڑکتی باتوں کے دوران زار کی آنکھوں میں آج بھی کہانیاں تھیں، قصے تھے، داستانیں تھیں جو کہنے کو بے تاب تھیں، سنانے کو مچل رہی تھیں، بتانے کو بے قرار تھیں۔ نیشے کی پلکیں لرز لرز جاتی، کانپ کانپ جاتی، گر گر جاتی۔ خالی برتن لیے وہ کچن میں چل دی، ضروری کام نپٹا کر آئی۔ دیکھا زار چادر تانے اس کے بستر پر دراز تھا۔ اٹھیں، اس نے اس کا کندھا ہلایا۔ کیوں؟ آپ کا بندوبست سامنے والے کمرے میں ہے۔ اس طوفانی رات میں اکیلا سوؤں گا؟ جناب، مجھ کو ڈر لگتا ہے۔ اس نے چادر سر تک تان لی۔ رات کافی ہو چکی ہے، آپ پلیز چلیں دوسرے کمرے میں۔ میں ایک قدم اتنا اندھیرا میں نہیں اٹھا سکتا۔ میں چھوڑ آؤں گی آپ کو، اور رات میں کچھ اور ہو گیا تو؟ سر منہ چھپائے وہ بولے جا رہا تھا، سہمی گھبرائی آواز نکالے۔ مجھے آواز دے لیں، میرا آواز نکلے گا ڈر کے مارے؟ چادر منہ سے ہٹا کر وہ اسے دیکھنے لگا، اور نیشے نے چادر کچھ اس طرح کھینچی کہ وہ لڑکتا ہوا قالین پر جا گرا۔ اب وہ وہیں پڑ گیا، چپ چاپ۔ جائیں نا پلیز۔ اٹھائے گا کون؟ اور نیشے نے گہری سانس لیتے ہوئے سہارے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، چلتا ہوں، اب صبح ملے گا ہاں؟ اپنا کالر درست کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا۔ کہاں جائیں گے اس طوفانی رات میں؟ وہ حیرت سے بولی۔ زار کا جاندار قہقہا بلند ہوا۔ میں تو یہی کہتا تھا رات طوفانی ہے، وہ خوشگواری سے بولا۔ ایئرپورٹ کے پاس والا ہوٹل میں میرا ریزرویشن ہے، سامان وہیں پڑا ہے میرا۔ اب چلتا ہوں، صبح آؤں گا، اپنا پاسپورٹ ضروری کاغذات نکال کر رکھنا، رائٹ؟ ٹھیک ہے۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی، اور پھر وہ چل دیا۔ زار ٹھیک کہتا تھا۔ چند روز قبل تک وہ واقعی وہاں کے متعلق کنفیوژن میں مبتلا تھی، الجھن میں پڑی تھی، پریشانی میں گھری تھی۔ سوچتے ہوئے وحشت سی ہونے لگتی تھی، ہیبت سی طاری ہو جاتی تھی، خوف سا آتا تھا، شاید اس لیے کہ وہاں رہتے ہوئے اس کا ذہن سر بستہ رازوں میں الجھا رہتا تھا، انجانے معموں میں پھنسا رہتا تھا، اسراروں میں کھویا رہتا تھا۔ دلیر بن کر گئی ضرور تھی، نڈر بن کر سامنا کرنے کا سوچا ضرور تھا، بے دھڑک ہو کر حالات کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ ضرور کر لیا تھا، مگر پل پل اپنے پہچانے جانے کا دھڑکا لگا رہتا تھا، لمحہ لمحہ بھید کھل جانے کا خدشہ لگا رہتا تھا، ہر آن ان لوگوں کے رد عمل کا خوف لگا رہتا تھا، ان کے عام حفاظتی تدابیر پر، اسلحے کے افراد پر، پہرے دار کتوں پر، مسلح گارڈز پر، یہاں تک کہ زار کے گرم مزاج اور اپنے روایات کے مطابق اس کے اسلحے سے بے پناہ رغبت پر، وہ چونک چونک اٹھتی، لاشعور میں بسا خوف سوا ہو جاتا تھا۔ وہ ڈسٹرب تھی، اپسیٹ تھی، پریشان تھی۔ ایسے میں دادا جان کی شفقت اور زار کا پیار ہی تھا جو وہ وقت گزار پاتی تھی، مگر جب وہ بھی نہ رہا تھا تو وہ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، اندر سے ذہنی طور پر بکھر گئی تھی، وہاں کی سوچ تک سے وحشت ہونے لگی تھی۔ تبھی وہ فرار چاہتی تھی، چلی آنا چاہتی تھی وہاں سے، بھول جانا چاہتی تھی سب کچھ۔ سرے بستہ راز کھلا بھی تو جال میں جکڑا اس کا اپنا باپ نکلا، جس کی وہ اپنی ماں سے صرف تعریفیں ہی سنتی آئی تھی، جس کو خود اس نے بہت اونچے پیڈسٹل پر بٹھایا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا مان چور ہو گیا تھا۔ پھر اچانک پتہ چلا کہ اس کا باپ بے قصور تھا، اس پر الزام لگایا گیا تھا، محض ایک الزام کی پاداش میں اس کے باپ نے جلا وطنی کی زندگی گزاری تھی۔ اس کی ماں اور وہ خود بھی اپنے ملک سے ملک بدل رہے تھے، نہ ان کا کوئی رشتہ دار رہا تھا، نہ عزیز۔ وہ اچانک بد دل سی ہو گئی تھی، گلہ سا پیدا ہوا، شکوہ سا، اور وہ زار کی التجاؤں کے باوجود واپس لوٹ آئی، سکون کی تلاش میں، اطمینان ڈھونڈنے، امن پانے، مگر آج وہ کیفیت نہ رہی تھی۔ اچانک وہاں سب اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا، وہ گھر کی ہر چیز، گھر کی مکین کی شاید اب کوئی راز باقی نہ رہا تھا، کوئی معمہ نہ رہا تھا، کوئی اسرار نہ رہا تھا۔ اسے دادا جان کا خیال آیا،
شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے، بہت مہربان۔ گھر سونا سونا لگتا ہے نیشے کے بغیر۔ جاتے ہوئے اسے یہ بھی خیال نہ آیا کہ ہم اس کے بغیر اداس ہو جائیں گے۔ زار نے اسے دادا جان کی بات بتائی تھی۔ اسے اپنا آپ مجرم سا لگنے لگا۔ اتنے پرخلوص لوگوں سے وہ بد دل کیسے ہوئی تھی؟ اپنا ہر دکھ مجھ کو دے دو، ہر غم، ہر فکر، سب میری جھولی میں ڈال دو، تم خوش رہو بس۔ اس کے کانوں میں زار کی بات گونجی۔ کھڑکی سے رخ اندر کی طرف کرتے ہوئے اس نے اپنے قریب کی سیٹ پر بیٹھے زار کی طرف دیکھا۔ ٹانگیں سیدھی پھیلائے، سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے، آنکھیں موندے جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ کتنا نزدیک تھا وہ اس کے، شہرک سے بھی قریب تر۔ پچھلے کچھ عرصے میں وہ لوگ کتنے دور چلے گئے تھے ایک دوسرے سے۔ زار اسے اپنے بابا جان کے قاتل کی بیٹی سمجھ کر اس کے لیے اپنے دل میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور نیشے اپنے پاپا کے اس ظلم سے پیدا کردہ حالات کا سامنا نہ کرتے ہوئے زار کو بھول جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زار، کہیں واقعی پاپا نے وہ سب کیا ہوتا جو آپ سوچ رہے تھے تو؟ اسے جیسے اب بھی حالات سدھرنے کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، اس کی طرف دیکھا، پھر اداسی آ سمٹی چہرے پر، کرب سا اتر آیا تھا آنکھوں میں۔ کچھ نہیں بولا، اداس سا مسکرایا۔ بتائیں نا۔ زار نے گہری سانس لی، کچھ سوچا۔ تم کو اپنے دل کا ہر بات بتانا میرا ایمان ہے۔ وہ قدرے رکا، چند لمحے سامنے دیکھتا رہا۔ اپنا محبت کے بغیر جینا موت کے برابر ہوتا ہے، لیکن میں تمہارا بغیر جینے کا کوشش کرتا۔ وہ ایک بار کا موت اچھا تھا تم کو پا کر لمحہ لمحہ مرنے سے۔ میں کہیں بھی ہوتا، کسی بھی حال میں ہوتا، تم کو بھول نہ پاتا۔ تمہارا یاد میرے دل میں ہوتا، کیونکہ میں نے صرف صحیح معنوں میں صرف تم کو چاہا ہے، مگر میں تم کو اپنا نہ پاتا کہ اس حالت میں میں تم سے انصاف نہ کر پاتا، اپنے بچوں سے انصاف نہ کر پاتا۔ تم کو دیکھ کر مجھ کو اپنا باپ کا قاتل کا خیال آتا، اپنے بچوں کا خون میں اپنے باپ کے قاتل کا خون برداشت نہ کر پاتا۔ اوہ! اس نے بے قراری سے سر جھٹکا۔ تم برا مت ماننا، لیکن میں ایسا کبھی نہ کر سکتا۔ اس وقت پھر وہ پریشان سا لگنے لگا تھا۔ آج پھر نیشے کو اس پر ترس آنے لگا۔ ظالموں نے کتنا دکھ دیا تھا اسے، اداسیاں، تشنگیاں، اور نیشے نے سوچا وہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں چھیڑے گی جس سے اسے دکھ ہو، ایسی کوئی بات نہیں کرے گی جس سے اسے پریشانی ہو، ایسا کوئی اشارہ تک نہیں دے گی جس سے وہ آزمائش میں پڑے۔ مگر اب تو ایسا نہیں ہے زار، وہ اپنائیت سے بولی۔ ہاں۔ وہ اداس سا مسکرایا، دل نشی آنکھیں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگیں، ہاتھ دھیرے دھیرے اس کے بال سنوارنے لگے۔ ورنہ میرا دشمن بہت نازک، بہت خوبصورت تھا۔ اس کے ساتھ دشمنی نبھانا مردانگی کے خلاف تھا، نہ نبھاتا تو غیرت کے آڑے آتا تھا۔